अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ ज़िक्र हो जाए कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में, यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। हमारे एक दोस्त हैं, वाशिंगटन में होते हैं, पाकिस्तान में भी बड़े आला ओहदों पे उन्होंने काम किया, हुसैन नदीम साहब। उन्होंने आज एक्स पे एक बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी इमरान खान के हवाले से, और वो कुछ ऐसे उन्होंने ख़यालात का इज़हार के लिहाज से तज्ज़िया किया कुछ अवामिल का, ऐसी बातें जिनके इल्ज़ामात उन पे मुखालफिन लगाते रहते हैं और कहते हैं कि बुग़्ज़ मुआविया में लोग सही बात को भी गलत अंदाज में पेश करते हैं तोड़ मरोड़ कर। तो उसमें हुसैन नदीम साहब ने ट्विटर पे जो अपनी पोस्ट डाली, उसमें उन्होंने कहा कि वो 5 गलतफहमियाँ जो कि बरसों पहले दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, अब चूँकि एक झूठ को बार बार दोहराने से वो सच समझा जाने लगता है, लिहाजा आइए रिकॉर्ड दुरुस्त करते हैं। मैंने काफ़ी हद तक हुसैन नदीम साहब की इस पोस्ट का तज्ज़िया किया और बहुत बेशुमार लोग हैं जिन्होंने हुसैन से इस अमर पे इत्तेफाक किया, उस तज्ज़िये पे जो कि उन्होंने किया है। तो पहला नुक्ता ये है कि जो आम तौर पे कहा जाता है कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं। पॉपुलिस्ट लीडर और एक पॉपुलर लीडर वो कहते हैं, यानी वो लोग जो कि आवाम की नब्ज़ को सामने रखते हुए फ़ैसला करें, और दूसरा होता है कि मशहूर। तो हुसैन नदीम साहब ने इसका फ़र्क वाज़े करने की कोशिश की और कहा कि आप मकबूल तो हो सकते हैं मगर पॉपुलिस्ट नहीं हो सकते। अगर हम इमरान खान के रिकॉर्ड को देखें तो सारी ज़िंदगी उन्होंने गैर मकबूल मगर दुरुस्त फ़ैसले किए, चाहे उसकी भारी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। और एक तो आपको मालूम है कि किस तरह जनरल बाजवा यानी फ़ौज के सरबराह के साथ उन्होंने इख्तिलाफ़ राय करके फिर वो पीछे नहीं हटे, बल्कि मुसलसल अपनी धुन में मगन, अपना बयानिया लेके अपनी पोजीशन पे कायम, मौक़िफ़ पे कायम रह के वो आगे चलते रहे। और यूँ बिलाखिर वो काम हुआ जिसका जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटायरमेंट से एक हफ़्ता पहले फिर एतराफ़ भी कर लिया था कि किस तरह अदम एतमाद के वोट के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अदम एतमाद का वोट जो था वो वक्त की ज़रूरत बन गया था। हुसैन नदीम साहब ने ये लिखा है कि कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफ्त अस्पताल बनाना, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत करना। और वो आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो कि इमरान खान को भी तालिबान खान कहते रहे हैं, और उनके साथ दूसरे लोग भी बार बार तालिबान खान इसलिए कहते थे कि इमरान खान बार बार तालिबान के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो अफ़गान तालिबान हैं, अमेरिका की उनके साथ बातचीत के वो हामी रहे हैं। ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ जिसके लिए उन्होंने मार्च किया था, अफ़गान मुहाजिरीन के लिए हमदर्दी का उन्होंने बार बार इज़हार किया। हाल में भी जेल से भी उन्होंने पैगाम में कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म होते तो शायद अफ़गान मुहाजिरीन के साथ ये सलूक ना होता जो आजकल हो रहा है। और फिर रूस का दौरा एक ऐसे वक्त में जबकि बाकी लोग मना कर रहे थे रूस के साथ ताल्लुकात, और ये 24 फरवरी 2022 को मॉस्को पहुंच गए। अब ये तमाम फ़ैसले, तमाम ये जो मौक़िफ़ था इमरान खान का, वो अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर नहीं था बल्कि अखलाकी बुनियाद पर उन्होंने किया। पॉपुलिज़्म मगरबी दाएं बाजू की सियासत का हिस्सा है जो इमिग्रेशन और तनव्वुर के ख़िलाफ़ है, जबकि इमरान खान इसके बिल्कुल बरक्स सोचते हैं। आजकल इटली, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, उसमें उन लोगों को, उन सियासी रहनुमाओं को काफ़ी आजकल सताइश मिल रही है जो कि पॉपुलिज़्म का नारा लगाते हैं, यानी ऐसी बातें करते हैं जो कि उनके आवाम को अच्छी लगती हों। और उनका बुनियादी मसला है इमिग्रेशन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं कि जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की मौजूद है उनको निकाला जाए। फिर हुसैन नदीम ने दूसरा नुक्ता ये उठाया कि जो आम तौर पर लोग कहते हैं कि जी इमरान खान को फ़ौज ने बनाया, तो जब तक फ़ौज ने उन्हें बैटिंग, यॉर्कर मारना, वर्ल्ड कप जितवाना, कैंसर अस्पताल बनाना, आवाम के लिए हमदर्दी सिखाना और हार न मानने की तरबियत नहीं दी, तब तक उनकी कामयाबी में फ़ौज का कोई किरदार नहीं था।
یہ بڑی واضح بات ہے، کیونکہ فوج نے تو ان کو کرکٹ نہیں سکھائی. اس طرح نہ ہی کسی نے فوج نے کہا ہوگا کہ آپ یہ اسپتال بنائیں، بلکہ اپنی چونکہ والدہ تھیں ان کی شوکت خانم صاحبہ، وہ کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور یہ وہ ایک پیشن تھا عمران خان کا جس کی وجہ سے وہ شوکت خانم ہسپتال لاہور، پشاور اور اب کراچی میں مکمل کرنے جا رہے ہیں. یہ درست ہے کہ نواز شریف اور فوج کے اختلافات سے عمران خان کو وقتی فائدہ ہوا، مگر یہ کہنا کہ وہ فوج کی پیداوار ہے مزہ کا خیز ہے. 2018 تک جنرل باجوہ کا پسندیدہ امیدوار شہباز شریف تھے، یہ اب حسین ندیم صاحب کہہ رہے ہیں. عمران خان نہیں تھے جنرل باجوہ کے پسندیدہ امیدوار. وزیر اعظم بننا حالات کا نتیجہ تھا. عمران خان نے خود کو ناگزیر بنا لیا، ایک ایسی پوزیشن پہ انہوں نے خود کو مرکوز کر لیا تھا کہ وہ عالمی سطح پر سیاست میں آنے سے بہت پہلے ایک اپنا نام بنا چکے تھے. یعنی پاکستان کی سیاست تو انہوں نے بعد میں جوائن کی، سیلیبریٹی کا ان کا درجہ یا حیثیت جو تھی وہ تو دنیا میں اس سے بہت پہلے تھی. پھر ایک تیسری میتھ جس کا ذکر حسین ندیم نے کیا وہ یہ کہ عمران خان مغرب دشمن ہیں. یہ بھی ایک اور لغو جھوٹ ہے جو ان کے لبرل مخالفین نے پھیلایا اور دنیا بھر میں عمران خان کو ایک اسلامسٹ اور مغرب مخالف لیڈر کے طور پر پیش کیا. عمران خان ہمیشہ مغرب کی اچھی باتوں کی تعریف کرتے آئے ہیں، مگر سامراجی جنگوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے سخت مخالف رہے ہیں. وہ مغرب کے ساتھ عزت اور وقار پر مبنی تعلق چاہتے ہیں، غلامی پر مبنی نہیں. یہ ایک ماں بعد نوآبادیاتی نظریہ ہے جس پر وہ صرف بات نہیں بلکہ خود عمل بھی کرتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی لبرلز ایسے لیڈروں کو مشرق وسطیٰ میں سراہتے ہیں، مگر جب پاکستان میں کوئی ویسا ہی لیڈر آتا ہے تو ان سے نفرت کرتے ہیں. یعنی ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جنرل سیسی سے ملے جو ڈکٹیٹر ہیں مصر کے، تو بڑی ان کی تعریفیں کی، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریفیں کی. اور سب سے بڑی بات جو عمران خان کی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی گئے وہ شلوار قمیض اور اپنی چپلی پہن کے، جو پشاوری چپل ہے وہ پہن کے جاتے رہے ہیں، چاہے وہ واشنگٹن میں تھے چاہے پاکستان میں تھے. تو یہ ایک ان کا ایک طرح امتیاز ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنا جو بار بار بات کرتے تھے کہ ہم نے اپنے لباس پہ فخر کرنا چاہیے، اپنے قومی لباس پہ، اپنے جو قومی ہماری کچھ اقدار ہیں اس پہ بالکل فخر کرنا چاہیے. تو اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی رہنماؤں کو بھی ان کی یہ بات اچھی لگتی. اور ظاہر ہے وہ جب پاکستان کی خود مختاری کی، سلامتی کی بات جب انہوں نے شروع کی اور جب یہ کہا کہ چین جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا معاشی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو انہوں نے 2021 اپریل میں کوئی بات کہی تھی الجزیرہ کے ساتھ ٹی وی میں، پھر ایک دو ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرویو میں. تو اس کے بعد سے امریکیوں کو اور مغرب کو بڑا کھٹکا لگا، ان کو یہ بات بری لگی، کیونکہ اس وقت چین کے خلاف مغربی پروپیگنڈا بڑے عروج پہ تھا. کوئی چین کے حق میں بات نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن اس وقت عمران خان نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب چوتھی بات جو حسین ندیم نے واضح کی کہ یہ کہا کہ جی عمران خان بڑے خود پسند ہیں، نارسسسٹ، ان کے اوپر کئی دفعہ الزام لگتا ہے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خود پسند لوگ کینسر ہسپتال نہیں بناتے، غریبوں کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے اور طاقتور قوتوں کے خلاف قربانیاں نہیں دیتے. خود پسند لوگ کمزور ہوتے ہیں، دباؤ آتے ہی سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور عمران خان ایسے لیڈر نہیں ہیں جو کہ سمجھوتا کر لیں. اور 750 دن ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن کوئی سمجھوتا انہوں نے نہیں کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب ان کی پہلی تقریر تھی وزیر اعظم بننے کے بعد، تو اس میں بھی انہوں نے غربت کے وجہ سے جو عام لوگوں کے بچوں میں کئی بچوں میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، ان کی گروتھ نشو و نما نہیں ہو پاتی، اس کا ذکر کیا تھا عمران خان نے اپنی تقریر میں. اسی لیے انہوں نے احساس ثانیہ نشتر کے ذریعے پروگرام شروع کیا. لنگر خانے جو ہیں میں خود ذاتی طور پہ اس سے کوئی بہت اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک اسپرٹ تھی، ایک جذبہ تھا کہ غریب مزدور جو کہ دیہاڑی جس کی ایک دن نہیں لگتی ہے، اس کو کھانے کا 400 500 600 روپیہ کہاں سے لائے، تو وہ پھر سڑکوں پہ نہ سوئے بلکہ ان کو ایک وقت کا کھانا سو کے رات گزارے تاکہ صبح تازہ دم ہو کے وہ کوئی کام کاج تلاش
کر سکیں. اب جو عمران خان کا جو اسٹیچر بنا ہوا ہے, جو ان کی حیثیت بنی ہوئی ہے, وہ ایک لارجر دین لائف ہے, وہ عام انسان نہیں ہے. اور حقیقت میں یہی ان کی شخصیت کی طاقت ہے, ان کی شخصیت کا سحر ہے. وہ جو بات چیت کرتے ہیں, جس انداز میں خود کو کنڈکٹ کرتے ہیں, ان کی چال ڈھال, بات کا طریقہ, اور وہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک بڑی کنوکشن ظاہر ہوتی ہے. تو یہ نرگسیت کا شکار تو میرا خیال ہے ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں آج کل. ہماری وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, جہاں جہاں جاتی ہیں بڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑ کے آتی ہیں, اور اسی حوالے سے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا, اسما بخاری اور مریم اورنگزیب, نہ جانے ان بیچاریوں کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کی بہتر کوریج کے لیے, تاکہ ہماری وزیر اعلیٰ بہت سمارٹ اور بہت گریسفل لگیں تمام ویڈیوز میں. تو نرگسیت وہ ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتی جب کہ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی سرکاری اشتہار میں میری تصویر نہیں لگانی ہے, اور اسی وجہ سے جب تک وہ وزیر اعظم رہے ہر تل مقدور ان کی کوشش تھی. اب وزارتوں میں کچھ بڑے چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وقتاً فوقتاً انہوں نے یہ کام کیے, لیکن اس پہ عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارا کام لوگوں کی خدمت ہے, ان کو اپنی شکلیں دکھانا نہیں ہے انہی کے پیسوں پہ, وہ پیسے جو کہ قرضے کے پیسے ہیں. پھر پانچویں جو بات تو حسین ندیم نے کہی اپنے ٹویٹر پوسٹ میں کہ عمران خان سمجھوتا نہیں کرتے, یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر لچکدار شخصیت کا مالک ہے. تو یہ بات حسین ندیم کے بقول حقائق کے خلاف ہے. دوسروں کے مقابلے میں عمران خان زیادہ لچکدار ہیں اور بہتری کے لیے راستہ درست کرنے پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے عوام کی بھلائی کے لیے ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں, مگر دباؤ میں آ کر اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے. وہ کوئی بھی مفاہمت کر سکتے مگر ایسی نہیں جو ان کے بنیادی اصولوں اور اقدار کے خلاف ہو. یعنی ان سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ فارم 47 کی بنیاد پہ ایک بہت بڑی دھاندلی کے نتیجے میں 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت آئی, ان کو وہ جائز سمجھ کے ان کے ساتھ بات کریں, حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حکومت کس کے زور پہ اس وقت چل رہی ہے. اور اس میں حسین ندیم کے ساتھ ساتھ ایک اور دو صاحبان ہیں, انہوں نے ایک اضافی نقطہ یہ بھی ڈالا اس تجزیے میں جو ٹویٹر پہ ایک تھریڈ آیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فوج نے عمران خان کو نہیں بنایا بلکہ اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے ان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, ایک ایسے وقت میں جب کہ مسلسل جو ہماری وار آن ٹیرر چل رہی ہے, پاکستان کی خراب اقتصادی صورتحال ہے. اس وقت ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو کہ اس میں امید کی ایک نئی روح پھونکے, اور ضرورت عمران خان کو نہیں تھی, ضرورت انہیں تھی تاکہ وہ اپنی مقبولیت کے بحران سے نکل سکیں. اور ایک اور صاحب نے یہ لکھا حسین ندیم کے تھریڈ کے جواب میں کہ وہ لوگ جن کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی شاید اب بھی نہیں سمجھیں گے, کیونکہ عمران خان اصل میں نصاب سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نصاب سے باہر سوال آ گئے تھے امتحان میں تو اس لیے پرچہ اچھا نہیں ہوا ہے. تو اصل بات جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں, اپنے اقتدار کو جائز منوانا چاہتے ہیں ناجائز ہونے کے باوجود, وہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ہر ادارے اور ہر شخص کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. انہیں قبضہ گروپ بننے سے باز آنا ہوگا اور قانون کی حکمرانی کو ملک میں آگے بڑھنے دینا ہوگا. اور ان کی 3 خوبیاں کسی نے گنوائیں کہ وہ ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل منفرد الگ تھلگ کھڑے نظر آتے ہیں کہ وہ بہادر ہیں. عمران خان مالی طور پر ایماندار انسان ہیں, ان کے خلاف 1% کی مالی بے ضابطگی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا, کرشمہ, خاندان, بچے, جوانی, سب انہوں نے اپنی قوم کے لیے قربان کر دیا. عمران خان شروع دن سے ہی ایک عوامی لیڈر تھے کیونکہ پاکستانی عوام سیاست سے بے خبر تھے, اپنے حقوق نہیں جانتے تھے, اور انہوں نے قوم کو یہ شعور دیا کہ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر وہ نہ ہوتے, ایک صاحب نے لکھا, تو ہم بطور قوم اپنی ذمہ داریوں سے آج بھی ناواقف اور غافل ہی رہتے. یعنی عمران خان نے ایک ایسے شعور کا بیانیہ دیا, ایسی باتیں کی گزشتہ 3 سال کے دوران جس سے پاکستان کے معاشرے کے اندر کی, پاکستان کی گورننس کی جو بے ضابطگیاں ہیں, جو منافقت ہے اور جو اس کے گہرے اسباب ہیں, وہ تمام بالکل ننگے ہو کے سامنے آ گئے. اگر عمران خان نہ ہوتے
تو آج پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی میڈیا کے، پاکستان کی عدلیہ کے بہت سارے کردار بے نقاب نہ ہوئے ہوتے. تو یہ ایک مختصر سی ایک شو تھا. میں نے کہا کہ حسین ندیم صاحب نے اپنے خیالات لکھے ہیں تو میں ان کو آپ کی خدمت میں کیوں نہ پیش کروں. بہت بہت شکریہ.